ज़बूर 37 की चौथी आयत देखेंगे हम, जहां पर लिखा है, ज़बूर 37 की 4 आयत हमने जुबानी आपको याद भी कराई थी। यहाँ पर लिखा है, खुदावंद में मसरूर रह और वो तेरे दिल की मुरादें पूरी करेगा। अपनी राह खुदावंद पर छोड़ दे और उस पर तवक्कल कर, वही सब कुछ करेगा। आमीन। आज हम इस बात पर गौर करेंगे। आज के कलाम का उन्वान है, खुदावंद में मसरूर रहें। खुदावंद में मसरूर रहें। बोले, खुदावंद में मसरूर रहें। अगर हम खुदावंद में मसरूर रहें तो हमें बहुत सी बरकत मिल सकती हैं। हम खुदा से मोहब्बत करते हैं, हम खुदा की तारीफ भी करते हैं, लेकिन खुदावंद में मसरूर नहीं रहते। मसरूर रहने का मतलब है सब चीजों से ज्यादा बढ़कर खुदावंद की खुशनुदी को हासिल करना, खुदावंद की कुर्बत में रहना, खुदावंद की हजूरी में रहना, खुदावंद में शादमान रहना। हर एक बात में, हर एक काम में खुदावंद में जब हम मसरूर रहेंगे तो हमें बहुत सी बरकत मिलेंगी। क्योंकि आजकल देखा ये जाता है कि हम लोगों को देखकर इंस्पायर होते हैं, हम लोगों को देखकर उस जैसी तरक्की चाहते हैं, हम लोगों को देखकर उस जैसा बनना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आपकी जो सूरत है, आपकी सूरत खुदा ने अपनी हथेलियों पर खोद रखी है। आमीन। आपका एक खूबसूरत इमेज खुदा के सामने है। आपकी खूबसूरत तस्वीर जो खुदा की हथेली में है, उसी तस्वीर को रहने दें और कहे, खुदावंद जो तूने मेरे लिए तस्वीर बनाई है, जो तूने मेरे लिए काम रखा है, उसमें मुझे आगे बढ़ने दे। आमीन। यहाँ पर लिखा है, अगर हम इसकी पहली आयत देखें, ज़बूर 37 की लिखा है, तू बद किरदारों के सबब से बेजार ना हो और बदी करने वालों पर रश्क ना कर, क्योंकि वो घास की तरह जल्द काट डाले जाएंगे और सब्जा की तरह मुरझा जाएंगे। खुदावंद पर तवक्कल कर और नेकी कर, मुल्क में आबाद रह और उसकी वफादारी से परवरिश पा। आमीन। जो खुदावंद में मसरूर रहते हैं वो बद किरदारों, जो गलत काम करने वाले हैं, शरीर हैं, उनकी तरक्की को देखकर वो बेजार नहीं होते, क्योंकि वो तो खुदावंद में मसरूर है। उनको इस बात से कोई लगाव नहीं है। अगर कोई कुछ भी कर रहा है, कोई गलत काम कर रहा है, वो सही काम कर रहा है। जो लोग खुदावंद में मसरूर हैं, उनका, अभी जैसे भाई ने बताया था कि भाई ने कहा कि आप सब बोलें हम झगड़ा नहीं करेंगे, सबने कहा। जो खुदावंद में मसरूर है वो झगड़ा ही नहीं करेगा, उसको जरूरत ही नहीं है। वो झगड़ने वालों से वो हाथ ही नहीं उठाएगा, वो मौका नहीं, अगला उसको कोई गाली भी दे देगा अगर, तो वो उसको दुआ देकर चला जाएगा। ऐसे है ना जो खुदावंद में मसरूर है। क्योंकि खुदावंद में जो मसरूर है, खुदावंद का हाथ उस पर है, उसका हाथ खुदावंद की तरफ है, खुदा का हाथ उसकी तरफ है, उसकी निगाहें खुदा की तरफ है और खुदा की निगाहें उसकी तरफ है। आमीन। उसकी सोचें खुदा की तरफ है और वो खुदा की सोचों में और ख्यालों में है। हालेलुया। खुदा के प्लान में है, खुदा उसकी फिक्र करता है, तो उसको दाएं बाएं देखने की जरूरत नहीं है। और देखें, ज़बूर 37 के 7वें में क्या लिखा है, खुदावंद में मुत्तमिन रह और सब्र से उसकी आस रख, उस आदमी के सबब से जो अपनी राह में कामयाब होता और बुरे मंसूबों को अंजाम देता है, बेजार ना हो। हालेलुया। आमीन। खुदावंद में मुत्तमिन रह और सब्र से उसकी आस रख और उस गलत आदमी के सबब से बेजार ना हो। मुत्तमिन आप जब ही होंगे जब खुदावंद में मसरूर होंगे, तो मुत्तमीन भी होंगे। जब खुदावंद से रिश्ता कोई नहीं होगा, हम उसमें मुत्तमीन भी नहीं होंगे। मुत्तमीन का मतलब है कि आप ये अपने हालात में बिल्कुल इत्मीनान रहें कि खुदावंद तेरा शुक्र है। मुत्तमीन का मतलब ये है कि थोड़ी अगर आपका खाने की चीज है, उसमें भी आप खुदा का शुक्र करेंगे। मुत्तमीन दिल जो है वो हड्डियों की जान है, कलाम में लिखा। जो ऐसा करेगा उसकी हड्डियां मजबूत होंगी, वो सेहतमंद रहेगा। आमीन। लेकिन जो मुत्तमीन नहीं है, जो खाते पीते भी रो रहा है, जिसके पास सब कुछ होते हैं बातें भी, जिसके पास सारा कुछ है, लेकिन फिर भी वो नाशुक्रापन उसके अंदर भरा है, वो बरकत नहीं पा सकता। जो लोग मैंने देखा खुदावंद में मसरूर हुए, खुदा ने उनको बहुत सी बरकत अता की, जिनमें से एक नाम मैं अक्सर लेता हूँ, यहोशफत बादशाह का। वो खुदावंद में मसरूर था। ये दूसरा तवारीख और उसकी 17वें बाब में देखें क्या लिखा है। दूसरा तवारीख और उसका 17वां बाब, उसकी 5वीं 6वीं आयत हम देखेंगे। ये देखें जल्दी से, ये यहोशफत बादशाह के ताल्लुक से क्या लिखा है। इसकी 3री आयत में लिखा है, दूसरा तवारीख 17वां बाब 3री आयत, यहाँ पर लिखा है, और खुदावंद यहोशफत के साथ था, क्योंकि उसकी रविश उसके बाप दाऊद के पहले तरीकों पर थी, और वो बलईम का तालिब ना हुआ, बल्कि अपने बाप दादा के खुदा का तालिब हुआ। हालेलुया। और उसके हुक्मों पर चलता रहा और इसराइल के से काम ना किए, इसलिए खुदावंद ने उसके हाथ में सल्तनत को मुस्तहकीम किया और सारा यहूदा यहोशफत के पास हदिये लाया, और उसकी दौलत और इज्जत बहुत फरावान हुई।
اور اس کا دل خداوند کی راہوں میں بہت مسرور تھا. ہاللیلویا. اور اس نے اونچے مقاموں اور جو سیرتوں کو یہودا میں سے دور کر دیا. پریز دا لارڈ. اس کا دل خداوند میں مطمئن تھا اور مسرور تھا. خداوند میں مسرور تھا اس کا دل. وہ خداوند میں خوش رہتا تھا. جو شخص خداوند میں مسرور ہے، لکھا خداوند میں مسرور ہے، وہ تیرے دل کی مرادیں، اس کی مرادیں پوری ہو جائیں گی. صرف اس نے صرف اپنا دھیان ادھر رکھنا ہے، وہ خدا سے رابطہ رکھنا اس نے، اور اس کی مرادیں پوری ہو جائیں گی. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم بھاگتے رہتے ہیں ادھر سے ادھر بھاگتے رہتے ہیں. ایک شخص یہاں پہ سری لنکن آیا تھا کلام سنانے. اس نے کہا کہ میں کسی کے گھر میں گیا، مجھے لے کر گئے وہاں پر، تو ایک بہن کا جو بچہ تھا وہ بیمار تھا، کچھ پرابلم تھی اس کو. تو وہ اندر بھاگے، باہر بھاگے، اور چیخے اور چلائے، اور پھر بچے کے پاس جائے، پھر بھاگے، پھر کہہ رہے جب ہم پہنچ بھی گئے، ہم نے پوچھا کیا بات ہے؟ بس وہ چیختی جائے، شور کرتی جائے. اور میں نے کہا کہ بہن آپ مجھے بتائیں تو صحیح کیا بات ہے. اور جب اس نے مسئلہ بتایا، میں نے جھڑکا اس مسئلے کو، وہ بچہ ٹھیک ہو گیا. تو میں نے کہا یہ کام آپ ہی کر سکتے تھی. اصل میں ہم دائیں بائیں بھاگتے رہتے ہیں، ہم خداوند کی طرف رجوع نہیں لاتے، ہم خداوند میں مسرور نہیں ہوتے. خداوند میں مسرور رہ، وہ تیری مرادیں پوری کرے گا. یہوشافت بادشاہ جو ہے خداوند میں مسرور رہا، اور خوب مسرور رہا. خداوند کے طالب ہوا، اس کے کلام کا طالب ہوا، اور جیسا اس کا داؤد کا رشتہ تھا خدا سے، جیسا داؤد چلتا تھا اس نے ویسا ہی چلتا رہا. اس نے کوئی غلط کام نہیں کیا، اس نے بتوں کو دور کیا. جو شخص خداوند میں مسرور ہے وہ کسی اور چیز سے مدد نہیں مانگتا. جو خداوند میں مسرور ہے وہ جادوگروں سے مدد نہیں مانگتا. جو خداوند میں مسرور ہے وہ کسی تیسری چیز پر نگاہ نہیں لگاتا، کیونکہ اس کا سورس جو ہے، اس کی سورس جو ہے وہ خداوند ہے. ہاللیلویا. جب آپ خداوند میں مسرور ہوں گے، آپ کی مرادیں پوری ہونی شروع ہو جائیں گی، آپ کی دعاؤں کا جواب آنا شروع ہو جائے گا. میرے پیارے بہن اور بھائیوں، یسایہ 61 باب اگر دیکھیں ہم 10ویں آیت میں لکھا ہے، میں خداوند میں بہت شادمان ہوں گا، میری جان میرے خدا میں مسرور ہوگی. کہاں مسرور ہوگی؟ خدا میں، کیونکہ اس نے مجھے نجات کے کپڑے پہنائے، اس نے راست بازی کے خلت سے مجھے ملبس کیا. جیسے دلہا سہرے سے اپنے آپ کو آراستہ کرتا ہے اور دلہن زیوروں سے اپنا سنگار کرتی ہے. جیسے دلہن زیوروں سے اپنا سنگار کرتی ہے، جیسے دلہا سہرے سے اپنے آپ کو تیار کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ویسے ہی خداوند نے مجھے راست بازی کی پوشاک دی ہے، اور اس نے راست بازی کے خلت سے مجھے ملبس کیا ہے. میری جان خداوند میں مسرور ہوگی. ہاللیلویا. کیونکہ اس نے مجھے نجات کے کپڑے پہنائے ہیں. کیا آپ کو نجات کے کپڑے نہیں پہنائے؟ پہنائے کہ نہیں پہنائے؟ کیا آپ کو نجات ملی ہے؟ کیا آپ کے گناہ دھل گئے ہیں؟ ہاں دھل گئے. یوحنا خط میں لکھا ہے، اے بچوں تم اس شریر پر غالب آ گئے ہو، تم اس پر فتح مند ہو چکے ہو تھرو دا کرائسٹ. تم گناہوں پر غالب آ گئے ہو تھرو دا کرائسٹ، یسوع مسیح کے خون کے وسیلے سے. ہم آج تک یہی سوچتے ہیں، اوہ ہم مر گئے، ہم لٹ گئے، ہم گناہ کا تم مر گئے، ہم یہی کہتے رہتے ہیں ہم بہت گناہ گار ہیں. وہ کہتا ہے بچوں بزرگوں میں تمہیں اس لیے لکھتا ہوں کہ تم اس بات کو سمجھ لو کہ تم اس شریر پر غالب آ گئے، تم اس پر فتح مند ہو، کیونکہ تمہارا یسوع فتح مند ہے. ہاللیلویا. اپنے زور سے نہیں ہے. اس نے کہا کہ میں خداوند میں شادمان رہوں گا. یسایہ 61 باب میں اس نے کہا میں خداوند میں مسرور رہوں گا، کیونکہ اس نے مجھے نجات کے کپڑے پہنائے ہیں. خدا نے ہمیں نجات بخشی ہے، ہمارے گناہ بخشے گئے، ہمارے اوپر جو موت کا حکم تھا وہ ہٹا لیا گیا. ہم جو تاریکی میں تھے ہم نور میں آ گئے. تو ہم پھر بھی ہم اس میں مسرور نہیں ہیں. ہمارے پر سے سزا کا حکم بھی جاتا رہا، پھر بھی ہم اس میں مسرور نہیں ہیں. کیوں آج مسرور نہیں ہیں؟ خداوند میں مسرور ہوئے. خداوند میں ضرور آپ کو چاہیے. میں نے امریکہ میں خوبصورت چیز یہ دیکھی ہے کہ وہاں پر ایک واشنگٹن ڈی سی میں ایک انہوں نے خیمہ لگایا ہے، جس کو دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوئی، اور میں 3 بار وہاں گیا ہوں. دعا کی میں نے وہاں بیٹھ کر. وہ 24 گھنٹے دعا کرتے رہتے ہیں، پرستش کرتے رہتے ہیں. نہ دعا نہیں کرتے بلکہ ورشپ کرتے رہتے ہیں، خاموش نہیں ہوتے وہ. اور وہ جب ورشپ پر تھک جاتے ہیں جسمانی طور پر، پھر دوسرا جگہ بیٹھ جاتا ہے. کی بورڈ والے آ جاتے ہیں، گانے والے ہیں اور بجانے والے ہیں. اور ہفتے میں کچھ دن ہے جس دن وہ پریئر میٹنگ کرتے ہیں بڑی، اور وہ باقی 24 گھنٹے ورشپ ہوتی رہتی ہے. اور جب ہم اس ٹینٹ کے اندر گئے، ہم نے دیکھا، ہم چل کے تھک گئے تھے، کئی میل ہم چلے وہاں پر گھوم رہے تھے کیونکہ دیکھ رہے ساری جگہ. ہم اندر گئے، ہمیں اطمینان مل گیا. میں نے کہا واقعی جو لوگ خداوند میں مسرور ہیں ان کی زندگی کتنی ہے عجیب ہے، کتنا ان کو اطمینان ہے ان کی لائف میں. ان کا اطمینان خداوند ہے. اس نے کہا دیکھو میں تم کو اپنا اطمینان دیتا ہوں.
میرے عزیزو جیسے یہوشفت خداوند میں مسرور رہا اور یہوشفت کو جو لوگ پھر خداوند میں مسرور ہوتے ہیں پھر وہ دشمن بھی ان کے اوپر غالب نہیں آ سکتا. یہوشفت پر جب دشمن نے چڑھائی کی تھی تو خدا نے ایک اور قوم کے وسیلے اس کو ہرا دیا تھا اور یہوشفت کو لڑنا بھی نہیں پڑا تھا کیونکہ وہ تو خدا میں مسرور تھا. خدا ان کو ڈسٹرب کرنے والوں کو آپ کو اٹھا کے پھینک دیتا ہے اور وہ گاتے ہیں پھر دشمن ہمارے چیرے ایسے پاک خداوند نے جیسے پانی چاک چاک ہے نا. ان کو دشمنوں کو وہ فلاخن پہ رکھ کے پھینک دیتا ہے اور ان کو پتہ بھی نہیں چلتا اور وہ صرف خداوند میں مسرور ہوتے ہیں. وہ پرستش کرتے رہتے ہیں, وہ دعا کرتے رہتے ہیں. آمین. وہ گالیاں کھا کر گالی نہیں دیتے. لکھا 7ویں آیت میں خداوند میں مطمئن رہ اور صبر سے اس کی آس رکھ اور اس آدمی کے سبب سے جو اپنی راہ میں کامیاب ہوتا ہے اور برے منصوبوں کو انجام دیتا ہے بیزار نہ ہو. میرے عزیزو 12ویں آیت میں لکھا ہے لیکن حلیم ملک کے وارث ہوں گے اور سلامتی کی فراوانی سے شادمان رہیں گے. ملک کے وارث ہوں گے حلیم لوگ جو خداوند میں مسرور ہیں. خدا ان کی حدود کو بڑھا دے گا, خدا ان کے اختیارات کو بڑھا دے گا. آمین. اور 12ویں آیت میں لکھا شریر راست باز کے خلاف بندشیں باندھتا ہے اور اس پر دانت پیستا ہے, خداوند اس پر ہنسے گا. دھیان سے سنیے, شریر راست باز کے خلاف بندشیں باندھتا ہے اور اس پر دانت پیستا ہے. راست بازوں کے اوپر شریر دانت پیستے ہیں, ان کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں, ان پر تو خداوند ہنسے گا کیونکہ وہ تو خداوند میں مسرور ہے. ہاللیلویا. جو خداوند میں مسرور ہے ان پر کوئی دانت نہیں پیس سکتا. خدا سنبھالنے والا ہے. خدا جب آپ خداوند میں مسرور ہوں گے آپ کے تمام معاملات کو خدا پورا کرے گا. آپ کے دشمنوں کو خدا جواب دے گا. ہاللیلویا. لکھا کاہل لوگوں کے ایام کو خدا جانتا ہے, ان کی میراث ہمیشہ کے لیے ہوگی, وہ آفت کے وقت شرمندہ نہ ہوں گے. کاہل جو لوگ ہیں ان کے دن تو خدا نے گنے ہوئے ہیں, لیکن وہ لوگ جو خداوند سے ڈرتے ہیں اور اس کے حکموں میں مسرور رہتے ہیں وہ آفت کے وقت شرمندہ نہ ہوں گے اور کاہل کے دنوں میں آسودہ رہیں گے. پریز دی لارڈ. جو لوگ خداوند میں مسرور ہیں ان کو روٹی پانی کی بھی کوئی فکر نہیں. اس لیے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا, آپ کسی بھی دوسری چیز سے زیادہ اگر کہیں بھی آپ کی ٹینشن ڈائیورٹ ہو چکی ہے تو اس کو کینسل کر کے واپس آئیں اور خداوند میں مسرور ہو جائیں. میرے ایک کزن ہے, وہ مجھے کہتا ہے, میں اس کو یہ کلام سناتا تھا کہ خداوند میں مسرور ہے. ہر بات میں جب وہ مجھے کوئی کام کہتا تھا میں کہتا کوئی نہیں, خداوند میں مسرور ہے, تیری مرادیں پوری کرے گا. وہ سن کے تھک گیا. اس نے کہا بھائی یہ کہ وہ والا کہتا ہے اس نے, لیکن ایک دن کہتا میں قائل ہوا کہ یار یہ بھائی جو بات کہتے ہیں اس کو دیکھوں تو صحیح. آخر بھائی اتنے عرصے سے کلام سنا رہا ہے. اس نے گھٹنے ٹیک کے دعا کی, اس نے خداوند اب میں تیرے ساتھ چلوں گا. اس نے تھوڑے دن ہی 15 یا 20 دن دعا کی اور خداوند میں مسرور ہونا شروع کیا. اس کے بہت سے کام سیدھے ہو گئے. اس نے مجھے آ کے کہا کہ اب میں شرمندہ ہوں, کاش کہ میں اتنے سال پہلے سے خداوند میں مسرور ہو جاتا تو آج میں کہاں سے کہاں پہنچ جاتا. ہاللیلویا. آج ہم بہت پیچھے جا رہے ہیں. آج ہم بہت, میں نے دیکھا کہ وہ جو امریکہ کے جو چرچ ہے وہ ہم سے بہت آگے ہیں. وہاں کا ورشپ کا سٹائل بہت اوپر ہے ہم سے. وہاں پر نبوتیں عام بچے ان کے نبوتیں کر رہے ہیں. وہاں پر ان کی محبت اتنی زیادہ ہے, وہ اپنے مال کو اکٹھا کرتے ہیں, غریبوں کو مفت میں بانٹ دیتے ہیں. اور میں دیکھ رہا تھا کہ بہت سی اچھی چیزیں ان کے چرچز میں ہیں اور ہر قسم کی جو روح القدس کی نعمتیں ہیں وہ ساری ایکٹیویٹ ہے ان چرچوں میں دیکھا. لیکن آج ہمارے پاکستانی چرچوں بہت کم علاقوں میں یہ چیزیں ہیں اور وہ لوگ صاف دلی سے پرستش اور عبادت کرتے ہیں اور جھومتے اور ناچتے ہیں, ملتے ہیں, اسلام دعا کرتے ہیں, پیار سے ایک دوسرے کو ویلکم کرتے ہیں اور کسی کی کوئی پرابلم ہے تو اس کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنے گھر چلے جاتے ہیں اور کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم بجائے خدا میں مسرور ہونے کے ہم اس بات میں مسرور, اس بات میں جڑے ہوئے کہ ہمیں ڈیل کون کر رہا ہے, ہمیں عزت کتنی مل رہی ہے, ہمیں کھانا کون اچھا کھلا رہا ہے, ہمیں کون شادی میں پہلے پوچھ کے آگے بٹھا رہا لا کے. میرے چیزوں جب خدا نے تمہیں عزت بخشنی ہے, خدا, میں اس چرچ میں جب سیکنڈ ٹائم گیا میں سب سے پیچھے بیٹھ گیا تھا. ان کے اسسٹنٹ پاسٹر آئی میرے پاس, وہ بھی لیڈیز پاسٹر کی, اشرز آئے. میں نے کہا آئی تھنک آئی ایم گڈ وتھ مائی فیملی. آج میں نے کہا میں یہاں پہ اچھا ہوں, فیل کر رہا ہوں. اس نے کہا اچھا. لیکن جب سینئر پاسٹر آئی کلام سنانے, اس نے پھر اناؤنس کیا, اس نے کہا پاسٹر جسٹن کو 2 لوگ گئے ہیں کہنے کے لیے کہ اوپر آ جاؤ, لیکن وہ لگتا ہے کہ بہت حلیم آدمی اس لیے وہ آگے نہیں آیا. لیکن اس نے کہا پاسٹر میں جب تک کلام نہیں سناؤں جب تک تو آ کے ادھر بیٹھ نہیں جائے گا آگے. ہاللیلویا. اور سب لوگوں سے اس نے کہا کہ خادم جو ہے وہ عزت کے لائق سمجھا جانا چاہیے. اور اس نے کہا یو آر مائی بیک اپ. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اگر میں نہیں ہوں تو یہاں کھڑا ہوئے گا. بیک اپ انگریزی میں اس کو کہتے ہیں. میرے عزیزوں جب کسی کی طرف سے عزت ملنی تو مل ہی جانی ہے. عزت کے لیے لڑنا نہیں چاہیے. لڑائی سے کسی سے عزت کیسے ملے گی. لکھا ہے وہ آفت کے وقت شرمندہ نہ ہوں گے اور کال کے دنوں میں آسودہ نہ ہوں گے. شریر قرض لیتا رہا ادا نہیں کرتا, لیکن صادق رحم کرتا ہے اور دیتا ہے.
جو خداوند میں مسرور ہے نا وہ لوگوں کو قرض دیتا ہے. سادھو سندر سنگھ کا پتہ نا, اس کی جیب میں ایک آنا نہیں ہوتا تھا, تو ایک عورت نے کہا مجھے 5,000 روپے چاہیے. انہوں نے کہا اچھا باجی 5,000 روپے چاہیے تھا واقعی؟ اس نے کہا آہو جی میں سیریس ہوں, میری تیری شادی ہے. میں نے کہا اچھا چلو, اس کو تھے تو نہیں بیچارے کے پاس. اس نے کہا ٹھیک ہے کل آ جانا لے جانا. وہ کہتے ایسے کر کے بیٹھ گیا. اس نے کہا اے خداوند 5,000 دویں گا تو ہاتھ سیدھے ہونے گا, کیونکہ وہ خداوند میں مسرور تھا. اس نے اپنا گھر بار دنیا چھوڑ دی تھی خدا کے پیچھے. خدا نے کہا جاؤ فرشتے کو جاؤ بھائی دے دے, یہ تو اس نے سیدھا نہیں ہونا. اور اس نے 5,000 جب رکھے فرشتے نے پیچھے سے آ کے, انہوں نے تھینک یو. بڑی آئی, اس نے کہا لو جی مائی جی 5,000 اس کو دے. اب وہ کیا اس کے پاس نہ بینک بیلنس تھا نہ کچھ تھا, لیکن 5,000 اس نے کہاں سے دے دیا. میرے عزیز بہنوں بھائیوں, آپ مسرور ہو کر دیکھیں ذرا خداوند کی حضوری میں, آپ دیکھیں گے آپ کو اتنا مزہ آ جائے گا. جس فیملی میں جا کے ٹھہرا ہوں وہ خداوند میں مسرور فیملی ہے. ان کی 4 بیٹیاں ہیں اور چاروں نے گھر میں, امریکہ کے ملک میں رہتے ہیں, انہوں نے کیبل نہیں لگائی گھر میں, بلکہ انہوں نے اس طرح سے سیٹ اپ کیا ہوا کہ جو گھر میں پہلے آتا وہ مسیح گیت لگاتا پرستش کے. اور ان کو پتہ نہیں کتنے گیت پرستش کے یاد ہیں, اور وہ خادموں کے انٹرویو سنتے ہیں, خادموں کے کلام سنتے ہیں, اور کلام کو پڑھتے ہیں اور دعا کرتے ہیں. خداوند میں وہ مسرور ہے, بس تیسرا کام نہیں ہے, اور خدا نے ان کو سنبھالا ہوا ہے. ہاللیلویا. آپ کو آج میں ابھارنا چاہتا ہوں, آپ خداوند میں مسرور ہو جائے. لکھا ہے اگر وہ گر جائے تو پڑا نہ رہے گا, کیونکہ خداوند اسے اپنے ہاتھ سے سنبھالتا ہے. وہ جو خداوند میں مسرور ہے وہ گر بھی جائے تو پڑا نہ رہے گا, کیونکہ خداوند اپنے زور بازو سے اس کو سنبھالتا ہے. ہاللیلویا. کیا آپ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں؟ ہاللیلویا. کیا آپ خداوند میں مسرور ہیں؟ خداوند میں مسرور رہنا بہت ضروری ہے. دیکھیں داؤد, یہ داؤد کیا نچوڑ نکال رہا, کہتا ہے میں جوان تھا اور اب بوڑھا ہوں. اف, یہ آیت نہ مجھ سے پڑھی جاتی نہ بولی جاتی, کیونکہ اس سے پہلے میرے آنسو آ جاتے ہیں. کہ کہتا ہے کہ میں جوان تھا اور اب بوڑھا ہوں, تو بھی میں نے صادق کو بے کس اور اس کی اولاد کو ٹکڑے مانگتے نہیں دیکھا. میں نے, وہ کہتا جوان تھا, وہ 9 عمری میں خدا نے اس کو چن لیا تھا, ماں کے پیٹ سے چنا ہوا تھا, لیکن 9 عمری میں اس نے بڑے بڑے کام کیے. اس نے جاتی جولیت کو مارا, اس نے شیروں کو مارا, اس نے رچ کو مارا خالی ہاتھوں سے, اور اس نے تلوار بازی کے وہ اس نے کام کیے, تلوار سے اس نے کتنے 100 لوگوں کو مار دیا. اور اس نے کہا میں جوان تھا اور میں بوڑھا ہوں, تو بھی میں نے صادق کو بے کس اور اس کی اولاد کو ٹکڑے مانگتے نہیں دیکھا. یہ عام آدمی کی سٹوری نہیں ہے, یہ اس کی سٹوری ہے جو خداوند میں مسرور ہے. اس کو ٹکڑوں کی محتاجی نہیں ہوتی. جو خداوند میں مسرور نہیں ہے وہ ٹکڑوں کے پیچھے بھاگتا, ٹکڑے اس سے آگے بھاگ. یاد رکھیں اگر آپ خداوند میں مسرور ہیں تو آپ کے گھر میں روٹی کی کمی بھی نہیں ہوگی. اگر آپ خداوند میں مسرور ہیں آپ کے دشمن کے ہاتھ میں خدا آپ کو نہیں پڑنے دے گا. اگر آپ خداوند میں مسرور ہیں آپ قرض نہیں لیں گے بلکہ آپ قرض دیں گے. اگر آپ خداوند میں مسرور ہیں آپ ڈاؤن سائز نہیں ہوں گے, آپ ترقی کریں گے, ہر لحاظ سے آپ بڑھتے جائیں گے. یہ حضرت بادشاہ کے بارے میں کیا لکھا ہے, وہ خداوند میں مسرور تھا, اس کو پوری قوم ہدیہ دیتی تھی لا کے, اور وہ بڑھتا گیا, فراوان ہوگی اس کی دولت. ہاللیلویا. اور کیا لکھا, وہ دن بھر رحم کرتا ہے. یہ وہ شخص جو خداوند میں مسرور ہے, اس کو لکھا ٹکڑے کا وہ محتاج نہیں ہوگا کبھی, کیونکہ کہہ رہا میں نے دیکھا نہیں کسی کو. وہ دن بھر رحم کرتا ہے اور قرض دیتا ہے, اور اس کی اولاد کو برکت ملتی ہے. پریز دی لارڈ. میں نے ابھی کیا بتایا تھا, اس کی اولاد کو برکت ملتی ہے. اور 10ویں آیت میں وہ کیا کہتا ہے, سوری 34 ورس 34 زبور 37 کی, خداوند کی آس رکھ اور اسی کی راہ پر چلتا رہ, وہ تجھے سرفراز کر کے زمین کا وارث بنائے گا. آمین. خداوند کی آس رکھ اور اسی کی راہ پر چلتا رہ, وہ تجھے سرفراز کر کے زمین کا وارث بنائے گا. یہ ہے کہانی اس شخص کی جو خداوند میں مسرور ہے. کیا آپ خداوند میں مسرور ہونا چاہتے ہیں؟ کیا آلریڈی ہوئے ہیں پہلے ہی؟ یونگچو کہتا ہے میں 5 گھنٹے دعا کرتا ہوں, 5 گھنٹے کرتا تھا جوانی میں. اس نے کہا نو آئی ایم گیٹنگ ویری اولڈ, وہ توتلے جیسے بولتے ہیں. اس نے کہا بٹ ناؤ آئی ایم پریئنگ فار 3 hours. اس نے کہا 3 گھنٹے, بوڑھا ہو گیا, وہ بوڑھا ہو گیا ہے, لیکن ابھی کہتا میرے گھٹنوں میں دم نہیں رہا, لیکن تو بھی 3 گھنٹے روز دعا کرتا ہوں, اور 24 گھنٹے دوائیا روح میں رہتا ہوں. یہ والا کام سارے کرتے ہیں, کہندے چلتے پھرتے پائی سائیکل سے دعا کری دی, یا دوائیا روح ہے, ٹھیک ہے, اے پاجی نان لگے دعا کر دی, نہ رہے دعا, ٹھیک ہے, کھانا پکا رہے بہنے دعا, ٹھیک ہے, دوائیا روح میں ہے, لیکن وہ ٹائم کہاں ہے جو اس کی ضروری بیٹھنا ہے. جونگچو کہتا 3 گھنٹے دعا کرتا ہوں اور 24 گھنٹے دوائیا روح میں رہتا ہوں. یہ کام کرنا ہے, دوائیا روح میں نہیں خالی رہنا, دعا بھی کرنی ساتھ. یہ اچھا کہ چلتے سائیکل پہ بھی دعا کر سکتے ہیں آپ, ٹھیک ہے, میں بھی کرتا ہوں, سائیکل پہ کرتا تھا, موٹر سائیکل پہ بھی کر لیتا ہوں. میرا یہ بڑا مشغلہ رہا, کیونکہ سائیکل
جونا آباد جانا یا اس سے آگے جانا تو دیر لگتی سائیکل پہ, جتنی بھی تیز جاؤ ٹائم تو لگتا تھا. تو اتنی دیر میں کتنا کلام مجھے جو زبانی یاد تھا میں ریپیٹ کرتا جاتا تھا, زبور پڑھتا جاتا تھا, مکاشفہ جو کچھ مجھے یاد تھا پڑھتا تھا, دعا کرتا تھا. کوئی مسئلہ اٹھا لیا, خدا فلانا اچھا خدا دعا کر, ایک آنکھ سے رستہ بھی دیکھتے جا رہے ہیں سائیکل کے ٹکرا نہ جائے, آنکھیں کھلی رکھ کے بھی دعا ہو سکتی ہے. جو خدا میں مسرور ہے اس کی آنکھ کھلی ہو یا بند ہو خدا سن لیتا ہے, مسئلہ کوئی نہیں. جو مسرور ہی نہیں ہے وہ ایکشن ہی کرتے رہتے ہیں کہ ہاں جیسے گھوم رہے ہیں بڑے جہاں, اندر مسروری کوئی نہیں ہے, ایکشن ہے. ایک آدمی بینین کے پاس آیا, آپ ہی گر گیا سے کر کے, اس نے کہا بردر پلیز ڈونٹ فیل بائی یور سیلف. خادموں کو پتہ لگتا کہ میرے اندر تو قوت نکلی کوئی نہیں. پلیز اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. زبور 37 کی 4 آیت جو ہے اپنے گھروں کے اندر رکھ لیں, دلوں پہ لکھ لیں, نقش کر لیں, یاد کر لیں کہ خداوند میں مسرور رہ, وہ تیری مرادیں پوری کرے گا. یہ جو زمانہ ہے خداوند میں مسرور رہنے کا, یہ جو وقت ہے خداوند میں مسرور رہنے کا. پاکستانی مسیحیوں کے لیے آپ دعا کریں, اپنے چرچز کے لیے دعا کریں تاکہ ایک بڑی بیداری آئے, کیونکہ وقت تیزی سے بدل رہا ہے اور مخالف مسیح جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں, مسیحیت خدا کے پیغام میں رکاوٹیں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ نے دیکھا کتنی ابتری پھیلی ہوئی ہے. آپ کو اب وقت ہے کہ آپ خداوند میں مسرور ہوں, دعا کریں اور خداوند میں جڑیں, اور اس بات کا سیریس نوٹس لیں اور عہد باندھیں خدا کے ساتھ کہ ہم اپنی قوم اور ملک اور مسیح قوم کے لیے دعا کریں گے. خداوند آپ کو برکت دے.